बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई बम्बास्टिक स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन की जो डेट तब्दील की गई थी, उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को उड़ा दिया गया है। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ये फ़ैसला है, लेकिन मेरे लिए, मैंने सबसे पहले ट्वीट की कि मेरे लिए फ़ैसले से बड़ी ख़बर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ, यानी उस फैसले पर एक लार्जर बेंच बना दिया गया है। वाज़े तकसीम हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस के खिलाफ एक तरह का अदम एतमाद, चीफ जस्टिस के सारे पत्ते और सारे कार्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या होगा जो आपके माइंड में है, ये मुकम्मल एक लड़ाई नहीं, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये तबाही का आगाज हो चुका है। अब देखें, अल्लाह मुल्क की खैर करे, खुदावंद करीम, क्या होता है। अब काबीना का भी इजलास है, अब इत्तेहादियों का भी दोबारा इजलास होगा, अब बहुत कुछ होगा, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत कुछ होगा। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, तफसीलात आ रही हैं। फैसले पर मैं तफसीली वीडियो भी ज़रूर करूंगा, लेकिन फैसले से ये बड़ी खबर आ गई है, कहीं बड़ी खबर आ गई है। इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है एहसास से, वो कहते हैं ना कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, ठीक है ना, इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ है, जिसकी वजह से ये लार्जर बेंच और 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है। ये एक यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़ी तबाही का आगाज हो गया। अल्लाह ताला इस तबाही से पाकिस्तान को, इस कौम को महफूज रखे। ये मैं आपके नंबर डिस्प्ले हो रहा है भाई। आप दुखी इंसानियत में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की खिदमत वो जारी रहनी चाहिए, और यहाँ पर हमारा रमज़ान पैकेज भी शुरू है उस हवाले से, और इफ्तार डिनर भी, और ये आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाइए जनाब। मैं सबसे पहले इसी लार्जर बेंच पर बात करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कहीं फैसले से बड़ी खबर है, ये फैसले से 10 गुना बड़ी खबर है। आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ज़रिए एक सर्कुलर के तहत कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की थी। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि सर्कुलर के तहत फ़ैसले ख़त्म नहीं होते, सर्कुलर के तहत कभी फ़ैसले ख़त्म नहीं होते, और ना ही अख्तियार है। और रजिस्ट्रार को कहा कि इस्तीफ़ा दो, और फिर काबीना ने और हुकूमत ने रजिस्ट्रार को वापस बुला लिया। अब जिद के तौर पे चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को रोक लिया है। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि अब वो मुकम्मल चीफ जस्टिस साहब एक मुबैना तौर पे हठ धर्मी पे उतर आए हैं, और बहुत ही इस वक्त क्रिटिकल सूरत हाल है। ये मैं आपको बता दूं, मैं मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूं। इलेक्शन कोई नहीं होना, अब उसके बाद जब इलेक्शन नहीं होगा तो फिर ये तौहीन अदालत की तरफ जाएंगे। फिर क्या होगा, बहुत बड़ा भौचाल आने लगा है। ये खुदावंद करीम इससे बचाए तो बचाए, और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस वक्त जो हालात और वाक़ियात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल आखिरी लम्हे पे पहुंच गए हैं। अब खुद अपना सुप्रीम कोर्ट अपनी दी हुई डेडलाइन से बाहर निकल गया है 90 दिन से। फिर वो क्या कहेंगे, वो जो पहले 30 अप्रैल था, अब वो 14 मई हो गए हैं वो। अच्छा, उस पे मैं आता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो बेंच बना है, ये बेंच बहुत कुछ बता रहा है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 6 जजों का बेंच बनाया है, और ये काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले के ख़िलाफ़ बनाया है। और ये सबसे बड़ी बात कि जस्टिस एजाजुल अहसन को इस बेंच का सरबराह बनाया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी हैं, जिनको अभी तक साइड लाइन किया हुआ था, उनको भी इस बेंच में शामिल किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक हैं, और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं। ठीक है, ये 6 लोगों का, 6 जजेस का बेंच है। अच्छा,
اب ذرا تھوڑا سا اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 جج جن پر خود حکومت کو اعتراض، ایک جج جن کے خلاف تقریباً 5 ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کر دیا ہے، سید مظاہر علی نقوی صاحب کو، ان کو بھی شامل کیا ہے۔ فیصلہ تو نہیں مانیں گے، وہ نواز شریف نے بھی کہہ دیا، حکومت نے بھی کہہ دیا کہ جب بینچ کوئی نہیں مانتے تو فیصلہ کیوں مانیں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، سچویشن بڑی دلچسپ ہے، میچ انتہائی دلچسپ مراحل میں شامل ہو چکا ہے، اور یہ آپ یاد رکھیے گا میرے الفاظ، چیف جسٹس صاحب کے کارڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ 6 ججز کے نام ذرا پھر سن لیں، اس کا مطلب ہے کہ 6 عام طور پہ یہ تو ہم اب سننے لگے ہیں کہ جناب ایون کے بینچ بننے لگے ہیں، 4 کا 6 کا 2 کا، اس طرح عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ میں خود لا گریجویٹ ہوں، آپ کسی بھی وکیل سے پوچھیں کیوں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کو تمام کے مائنڈز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ 6 کے 6 لوگ جو ہے نا ایک ہی فیصلہ دیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، کیوں 3-3 کی پاسبلٹی ہوتی ہے نا کہ 3-3 میں بھی آ سکتا ہے، تو پھر وہ ساری ایکسرسائز فیوٹائل چلی جاتی ہے، پھر وہ بینچ دوبارہ بنتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پہ ایون کا بینچ نہیں بناتے، آڈ کا بناتے ہیں کہ یا تو 4-3 سے ہو جائے، یا 6 اور 1 سے ہو جائے، یا 5-2 سے ہو جائے، اس طریقے سے جو یا سارے کے سارے ہو جائیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ 6 ججز کا بینچ بنایا ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ والے فیصلے کے خلاف۔ اب جب آپ نے اس فیصلے کو ایک عدالتی سرکولر کے تحت، اس کا مطلب ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ٹھیک کہا کہ سرکولر آپ نے غلط جاری کیا ہے، انہوں نے ٹھیک کہا کہ جوڈیشل معاملات کو، کسی بھی جوڈیشل فیصلے کو چیف جسٹس انتظامی معاملے سے ختم نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے بالکل قاضی فیض عیسیٰ نے ٹھیک کہا، اس کا مطلب ہے چیف جسٹس صاحب آپ سے توہین عدالت سرزد ہو چکی ہے، آپ سے توہین عدالت سرزد ہو چکی ہے۔ فیصلے پہ تو میں آتا ہوں، یہ ذرا ججز کے نام سنیں، پھر اس کے بعد دلچسپ ترین جو صورتحال ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کی سربراہی میں یہ بینچ مکمل، یہ بینچ کا سٹرکچر بتا رہا ہے کہ بالکل ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہیں چیف جسٹس صاحب مبینہ طور پہ۔ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، مسٹر جسٹس محمد علی مظہر، مسٹر جسٹس عائشہ اے ملک، مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی۔ اچھا، یہ ہیں 6 لوگ، ٹھیک ہو گیا۔ باقی کون بچتے ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب نے شامل نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پکا فیصلہ ہو چکا کہ یہ 6 لوگ چیف جسٹس صاحب کی طرف ہیں، اور یہ 8 لوگ چیف جسٹس کے خلاف ہیں۔ ان کے نام میں پڑھنے لگا ہوں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، جسٹس سردار طارق صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور جسٹس شاہد وحید صاحب۔ یہ 8 لوگ ہیں۔ ادروائز اگر کوئی بھی چیف جسٹس کی طرف ہوتا تو چیف جسٹس صاحب ان کو بینچ میں شامل کر کے وہ ایون والی توڑ دیتے سلسلہ اور 8 بینچ بنا دیتے اور 7 کا بنا دیتے، یا اگر 2 ان کی طرف اور ہوتے تو 9 کا بنا دیتے۔ اب انتظار کیجئے گا دوسری طرف کے وار کا، اب بالکل انتظار، اب بہت ساری آپشنز جو ہے نا کھلی ہیں، بہت ساری آپشنز۔ ابھی کابینہ کا بھی اجلاس، ابھی وزیر قانون بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ فل کوڈ بینچ بنائیں، انہوں نے فل کوڈ بینچ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بناتے؟ یہ 13 ججز کا بینچ، 15 ٹوٹل ہیں، اور 13 ججز وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی کو نکالنا ہوگا، کیونکہ ان کو ہم نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا اور وہ پہلے بھی ریکیوز کر چکے تھے۔ اب دوبارہ جسٹس مظاہر علی نقوی کو شامل کرنا کہ جن کے خلاف 5 ریفرنسز آ چکے ہیں اور جناب وہ کاروائی ایک طرح سے شروع بھی ہو چکی ہے، تو پھر ان کو بینچ میں بٹھانا یہ پیور ضد ہے،
یہ غصہ ہے، یہ کیتھارسس ہے، یہ سینس آف انسیکیورٹی ہے مبینہ طور پہ۔ چیف جسٹس صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب بچت کوئی نہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو مبینہ طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ اب دوسری طرف کا وار ضرور ہوگا، اور وہ کیا بہت سارے آپشنز ہیں، 6-8 آپشنز ہیں۔ جی ہاں، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ 6 سے 8 آپشنز ہیں۔ الیکشنز کوئی نہیں ہونے، یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، یہ ججز کو بھی پتہ ہے، سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے۔ اب اس کے بعد جب الیکشن کمیشن جائے گا، وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ نہ وسائل ہیں، نہ خزانہ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی سیکیورٹی دیتا ہے، اور تو اور لاہور ہائی کورٹ ججز بھی نہیں دے رہا، وہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز لگنے ہیں وہ نہیں دے رہا، سیشن جج، ایڈیشنل سیشن ججز اور اس طرح کے وہ نہیں دے رہا، تو پھر آپ سیکیورٹی اور خزانے کو تو چھوڑ دیں، ابھی تو انہوں نے جج بھی نہیں پرووائڈ کیے، تو الیکشن کمیشن دوبارہ جائے گا جناب ہمیں تو کوئی نہیں دے رہا، اب ہم کیا؟ اب پورا شیڈیول ان کو دے دیا گیا ہے جناب فیصلے میں، یہ اس تاریخ کو آپ نے فلاں کرنا ہے، اس تاریخ کو سکروٹنی ہے، اس تاریخ کو یہ نشانات ہیں، اس طرح ایک ہی کام رہ گیا تھا، ان کو یہ بھی بتاتے آپ الیکشن کا آلریڈی اناؤنس کر دیں رزلٹ، اور اتنے آپ نے اپنے امی کو دینے ہیں اور اتنے باقیوں کو دینا ہے، تو یہ آپ رزلٹ بھی اناؤنس کر دیتے۔ کوئی نہیں ہو رہا الیکشن، بالکل میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، شرلی نہیں چھوڑ رہا، الیکشن کوئی نہیں کروا رہا، کیونکہ اس فیصلے کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ متنازع فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ صرف سیاسی جماعتوں یا یہ فیصلہ حکومت کے ارکان اور حکومتی بینچز میں اس طرح سے فیصلہ متنازع نہیں ہوا، بلکہ یہ خود سپریم کورٹ کے ججز نے اس فیصلے کو متنازع کیا ہے۔ اب اس کے بعد بہت سارے ریفرنس بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف، اس کے بعد یہ ہے کہ سجاد علی شاہ کی طرز کا ایک لارجر بینچ بن، جب 8 ججز بیٹھ کے وہ چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کر دیں گے، تو دوسری طرف تو چیف جسٹس سمیت 7 بنتے ہیں، تو وہ تو پھر ایک کھلی جو ہے نا عدم اعتماد ان پہ ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ججز ہمارے ابھی بھی بہت ریسٹرینٹس شو کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ دیپک مشرا کے خلاف کیا تھا انڈیا کے ججز نے، وہ یا ماضی میں ان کے سامنے اپنی سپریم کورٹ کے سامنے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جس طریقے سے سجاد علی شاہ کے خلاف کیا گیا، میں حالات کو بہت زیادہ خراب دیکھ رہا ہوں، میں ایک آئینی اور قانونی بحران دیکھ رہا ہوں، میں سپریم کورٹ کے اندر لڑائی نہیں بلکہ اللہ معاف کرے تباہی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی بچائے، اس قوم کو بھی تباہی سے بچائے۔ اینی وے چیف جسٹس صاحب کے تقریباً کارڈز ختم ہو چکے ہیں، اب دوسری طرف کے وار کا جو مجھے لگ رہا ہے اپنے ساتھی ججز سے وہ انتظار کرنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ جو ایگزیکٹو کا فیصلہ ہوگا اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ وہ نہ ہو جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں ایسا ہوا اور ادھر گڑبڑی انتشار بہت زیادہ ہوا اور اس طرح کا کوئی تماشا لگا تو ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو۔ اور یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور یہ ساتھ ہی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں میں انشاءاللہ بر وقت آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن آپ نے میرے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ آپ یقین کریں اوورسیز پاکستانی یار جو 40 50 سال سے باہر رہے، مطلب میں ہوں نا ایک لے مین، ایک صحافی، ایک پاکستانی سٹیزن، ایک دوسرے جو پاکستانی ہیں وہ تو پاکستان کے اندر اس سرزمین پہ رہ رہے ہیں نا، لیکن جو 50 سال سے امریکہ، کینیڈا، یورپ، برطانیہ، آسٹریلیا، وہاں ان کی شہریت ہے، وہاں پر چلو مڈل ایسٹ میں تو شہریت نہیں ہوتی نا ابھی، لیکن وہاں تو شہریت، ان کی نسلیں 2 نسلیں پروان چڑھ چکی ہیں، اور روتے ہیں بیچارے فون کر کے، کہتے ہیں نقوی صاحب ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ لیکن جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں 15 20 لاکھ تنخواہیں لے کے، ان کو مبینہ طور پہ کوئی احساس نہیں ہے کہ جناب وہ کس طریقے سے، اسی طریقے سے یہ مکمل ایک ٹسل ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ہیڈ آن کولیجن ہے، یہ ہیڈ آن کولیجن ہے، بالکل ٹکراؤ ہے، یہ ایکسیڈنٹ کی سی کیفیت ہے۔ بس اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔